मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इमरान ने अपनी नजरें कोठड़ी पर जमा दी। ये पत्थर की दीवारों और पराली की डलवां छत वाली छोटी सी कोठड़ी थी। इसके बाहर कोई पहरेदार वगैरह नहीं था। हेलीपैड पर उस वक्त कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। कुछ फासले पर एक फौजी जीप और ट्रक खड़े थे। हरी हरी वर्दियों वाले 3-4 फौजी भी नजर आ रहे थे। हैदर अली धीमी सरगोशियों ऐसी आवाज में कहने लगा, मैंने रात के वक्त भी आकर देखा है। एमुनिशन स्टोर के बाहर रात को भी कोई पहरेदार नहीं होता। शायद इसलिए कि फौज का यह ख्याल है कि कोलेस्ट्रॉल बम मुजाहिदीन के किसी काम नहीं आ सकते। वैसे हेलीपैड के इर्द गिर्द फौजी गार्ड मौजूद होते हैं और एक गश्ती दस्ता सिक्योरिटी के ख्याल से रात को गश्त भी लगाता रहता है। इमरान उस जगह का और खास तौर पर बमों के स्टोर का गहरी नजर से जायजा ले रहा था और उसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वो सोच रहा था कि किस तरफ से और किस तरीके से स्टोर को खोलकर अंदर से बम निकाल कर ले जाए जा सकते हैं। इमरान ने कोठड़ी की तरफ इशारा किया जहां टीले की ढलान से 5-6 फुट के फासले पर कोठड़ी की अगबी दीवार थी और उसी में एक खिड़की सी बनी हुई थी। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, इस खिड़की से हम स्टोर में दाखिल हो सकते हैं। हैदर अली ने कहा, और अगर खिड़की को अंदर से चटखनी लगी हुई हो तो फिर क्या करेंगे? इमरान ने आहिस्ता से कहा, हम इसे बेहद एहतियात के साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे। हैदर अली खामोश रहा और नीचे कोठड़ी की अकबी दीवार वाली खिड़की को देखता रहा। इमरान ने सरगोशी में कहा, हम टीले की दूसरी जानिब से आएंगे। सिर्फ एक खच्चर हमारे साथ होगा। हम खिड़की में से स्टोर में दाखिल होंगे और 6-7 कोलेस्ट्रॉल बम उठाकर इन्हें खच्चर के झोले में डालेंगे और निकल जाएंगे। हैदर अली इस स्कीम से कुछ ज्यादा मुतासिर नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ कहने लगा था कि इमरान ने नीचे एक तरफ इशारा करके उसे चुप करा दिया। नीचे हेलीपैड की तरफ 2 भारतीय फौजी चले आ रहे थे। वो सीधे कोलेस्ट्रॉल बमों वाली कोठड़ी के पास चले आए। उनमें से एक फौजी ने ताला खोला और दोनों कोठड़ी में दाखिल हो गए। इमरान ने सरगोशी में कहा, शायद ये एमुनिशन की रूटीन की चेकिंग करने आए हैं। ऐसा ही लगता है, हैदर अली ने सरगोशी में जवाब दिया। उनकी नजर मुसलसल एमुनिशन वाली कोठड़ी पर जमी हुई थी। इतने में कोठड़ी की खिड़की खुल गई। खिड़की के पट बाहर की तरफ खुले थे। खिड़की के अंदर से लकड़ी के बक्सों को इधर उधर घसीटने की आवाज आने लगी। 10-15 मिनट के बाद एक फौजी ने बाजू बाहर निकाल कर खिड़की के पट बंद कर दिए। इसके बाद दोनों कोठड़ी से बाहर निकल आए। दरवाजे पर उन्होंने ताला लगाया और एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें करते सामने वाली बारकों की तरफ चले गए। इमरान ने कहा, उन्होंने खिड़की की चटखनी जरूर अंदर से लगा दी होगी, लेकिन हमारे पास कोठड़ी के अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हम खिड़की के किसी एक पट को बाहर की तरफ खींच कर उसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरवाजे का ताला तोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। रात के वक्त बारक के बाहर जरूर कोई ना कोई फौजी पहरा दे रहा होगा। ताला तोड़ने की आवाज से वो अलर्ट हो सकता है। वैसे भी दरवाजे की जानिब कोई ना कोई बल्ब रोशन होगा। हम इस बल्ब की रोशनी में देखे जा सकते हैं। अब वापस आ जाओ। वो उसी तरह पेट के बल लेटे लेटे पीछे की तरफ घूम गए और रेंगते हुए टीले की चोटी पर उस जगह आ गए जहां से ढलान शुरू होती थी। वो झुक कर झाड़ियों और ऊंची जंगली घास की आड़ लेते टीले से नीचे उतरने लगे। टीले के दामन में आकर उन्होंने कुल्हाड़ी से इधर उधर बिखरी हुई सूखी झाड़ियों की शाखों को काटना शुरू कर दिया। झाड़ियों की खुश्क टहनियों का एक एक गट्ठा सा बनाकर कुल्हाड़ी के दस्ते में फंसा कर उसे कंधे पर उठाया और वापस उस जगह पर आ गए जहां उनके खच्चर खड़े थे। उन्होंने सूखी झाड़ियों का गट्ठा अपने अपने खच्चर पर रखा और फिर खुद भी उन पर सवार हो गए। दूर से देखने वाले को वो ये तासुर देना चाहते थे कि हम देहाती लकड़हारे हैं। सूखी लकड़ियां जमा करने आए थे और अब इन्हें खच्चरों पर लाद कर वापस ले जा रहे हैं। खच्चर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हैदर अली बोला, अब तुम्हें इस पहाड़ी रास्ते से हिंदू लाले के जाफरान के फार्म तक ले जाऊंगा, जिस पर से हमें कमांडो ऑपरेशन की रात को गुजर कर फार्म पर जाना होगा। ये एक छोटी सी पहाड़ी पगडंडी थी जो टीले के दरमियान से होकर शुमाल मगरिब की तरफ जाती थी। ये पगडंडी कुछ दूर जाकर एक खड्ड में उतर गई। हैदर अली ने अपना खच्चर खड्ड में उतारते हुए कहा, यह सबसे आसान शॉर्टकट रास्ता है। इस तरफ कोई फौजी वगैरह नहीं आता। देहाती लोग ही सफर करते हैं। धूप निकल आई थी। दिन खूब रोशन था। उनके खच्चर खड्ड के अंदर जो किसी खुश्क सैलाबी नाले की शक्ल की थी देर तक चलते रहे। खड्ड से बाहर निकले तो सामने चिनार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। धूप दरख्तों में से छन कर नीचे आ रही थी। इसके आगे फिर छोटा सा पहाड़ी जंगल शुरू हो गया। वो इस जंगल में से भी गुजर गए। खेतों के किनारों पर सफेदे के दरख्त खड़े थे। हैदर अली कहने लगा, इन खेतों के पीछे तुम जो घने दरख्तों के झुंड देख रहे हो, यही हिंदू लाला के फार्म है। वहां से फार्म के दरख्तों के झुंड मील 1.5 मील के फासले पर थे। इन दरख्तों में आकर हैदर अली खच्चर से उतर गया। इमरान भी उतर पड़ा। हैदर अली कहने लगा, यहाँ से हम पैदल चलेंगे। उन्होंने खच्चरों को एक दरख्त की ओट में बांध दिया और कुल्हाड़ियां कंधों पर रखे वो एक तरफ को चलने लगे। हैदर अली दरख्तों के झुंड के पीछे से होकर उसे ले जा रहा था। दरख्तों के झुंड उनकी बाईं जानिब थे।
کچھ دیر تک چلنے کے بعد عمران کو ایک کاٹیج نما مکان دکھائی دیا جس کی ڈلوان چھت پر درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ حیدر علی اسے لے کر وہیں بیٹھ گیا اور کاٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ مکان ہندو لالے کا کاٹیج ہے، اس کے پیچھے دور دور تک زعفران کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں۔ عمران نے آہستہ سے پوچھا، سینا تیارہ کس طرف ہے؟ حیدر علی نے کہا، وہ بھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر آگے چل پڑا، عمران اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ فارم کے کاٹیج سے کافی دور ہٹ کر پتھریلی بنجر زمین پر سوکھی جھاڑیوں میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے حیدر علی کاٹیج کے عقب میں آ گیا۔ وہاں سے 30-40 قدم آگے جا کر وہ کلہاڑی سے سوکھی جھاڑیاں کاٹنے لگا۔ اس نے عمران سے کہا، بائیں جانب دیکھو۔ عمران نے بائیں جانب دیکھا تو زعفران کے کھیتوں کے کنارے ایک چھوٹا سینا تیارہ دکھائی دیا۔ حیدر علی نے کہا، جھاڑیاں بھی کاٹتے رہو۔ عمران نے ایسا ہی کیا مگر اس کی نگاہیں تیارے پر تھی۔ تیارے کے آگے کھیتوں کے درمیان رن وے کی چھوٹی سی پٹی بنی ہوئی تھی جو کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ عمران نے حیدر علی سے پوچھا، عام طور پر اس میں کتنا پیٹرول ہوتا ہے؟ حیدر علی کہنے لگا، اس کی ٹینکی ہر وقت بھری ہوتی ہے۔ پیٹرول کے کین اس طرف درختوں میں جو گیراج ہے اس میں پڑے ہوتے ہیں۔ 6-7 منٹ تک وہ وہاں کھڑے جھاڑیوں میں کلہاڑیاں چلاتے رہے۔ حیدر علی نے کہا، اب واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے سوکھی شاخوں کا گٹھا سا بنا کر کلہاڑی میں پھنسا کر اسے اپنے اپنے کندھوں پر رکھا اور جس طرف سے آئے تھے اسی طرف واپس چل پڑے۔ حیدر علی نے کچھ پاس آ کر عمران سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ عمران بولا، اگر تو طیارے کی ٹینکی میں پیٹرول موجود ہو تو میں اسے اڑا کر لے جاؤں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ حیدر علی بولا، اگر پیٹرول نہ بھی ہوا تو ہم گیراج سے کین اٹھا لائیں گے۔ رات کے وقت وہاں صرف ایک چوکیدار ہی ہوتا ہے۔ ہندو لالا ہفتے میں صرف اس روز آتا ہے جس روز فصل پر کیڑے مار دوائیوں کا چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے۔ وہ خچروں کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اپنا سوکھی لکڑیوں کا گٹا خچروں پر رکھا۔ عمران نے درختوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہم اگر فوجی سٹور سے کولیسٹرول بم لانے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں اس جگہ پر چھپا دیں گے، یہ جگہ مجھے محفوظ لگتی ہے۔ حیدر علی بولا، انہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بم خچروں کے جولے میں رکھے ہوں گے، خچروں کو لے کر طیارے کے پاس چلے جائیں گے اور بم طیارے میں لاد دیں گے۔ ایسا ہی کریں گے، عمران بولا، لیکن اگر کوئی دوسری صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم بم واپس ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، انہیں اسی جگہ چھپا دیں گے۔ ٹھیک ہے، حیدر علی نے درختوں کے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران خچر پر بیٹھ گیا، حیدر علی بھی اپنے خچر پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے وہ واپس اپنے خفیہ ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ وہاں لیڈر ان کے انتظار میں تھا۔ انہوں نے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر خچر درختوں کے نیچے چھوڑ دیے اور لکڑی کی کیبن میں آ کر بیٹھ گئے۔ لیڈر نے عمران سے پوچھا، مجھے امید ہے کہ تمہاری یہ مشاہداتی مہم ضرور کامیاب رہی ہوگی۔ عمران نے کہا، تقریباً۔ لیڈر نے پوچھا، تقریباً سے تمہاری کیا مراد ہے؟ حیدر علی بھی عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران بولا، اپنی طرف سے تو ہم نے بالکل صحیح سوچا ہے اور اسکیم بھی تیار کر لی ہے، لیکن عین موقع پر حالات بدل بھی سکتے ہیں، اس لیے یقینی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیڈر مسکرانے لگا، بولا، ایک تجربہ کار کمانڈو کو اسی طرح سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد عمران نے لیڈر کو اپنی مشاہداتی مہم کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ ایک مجاہد سبز چائے کی چینک اور 3 پیالیاں رکھ گیا۔ وہ چائے پینے اور اپنے مشن کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ طے یہ پایا کہ اس رات حیدر علی اور کمانڈو عمران آرام کریں گے، اس سے اگلی رات کو وہ اپنے مشن پر نکل پڑیں گے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد لکڑی کی کیبن میں بیٹھ کر حیدر علی اور عمران اپنے مشن کے ایک ایک پہلو پر غور و فکر کرنے لگے۔ حیدر علی کہنے لگا، تمہارے خیال میں ہمیں اپنے ساتھ کس قسم کا اسلحہ لے جانا چاہیے؟ عمران بولا، ایک ایک پستول جس پر سائلنسر چڑھا ہوگا اور ایک ایک کمانڈو چاقو ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی قسم کے اسلحہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بات میں تمہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ حیدر علی نے پوچھا۔ عمران نے کہا، میں کولیسٹرول بموں کے سیفٹی فیوز نکال کر انہیں طیارے میں رکھوں گا۔ میں طیارہ چلا رہا ہوں گا، میں بم نیچے نہیں گرا سکوں گا، یہ بم تمہیں گرانے ہوں گے۔ اس وقت رات کا اندھیرا ہوگا، ٹارگٹ تم نے بھی اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے اور میں نے بھی دیکھ کر اس کا نقشہ ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک لمبی کھڑ یا درے کی شکل میں ہے۔ رات کے اندھیرے میں طیارے کو 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزارنا بڑا دقت طلب اور محنت طلب کام ہے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا ہاتھ انجن کی سٹک سے نہیں ہٹا سکوں گا۔ مجھے طیارے کو بڑی توجہ اور مہارت کے ساتھ کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ نیچے بم تم گراؤ گے، یہ کام تمہیں بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ بم کو اوپر کے رخ سے پکڑ کر بالکل سیدھ میں نیچے چھوڑ دینا ہوگا۔ جب میں تمہیں یس کہوں تو تم فوراً بم ہاتھ سے چھوڑ دو گے۔ بس اسے یاد رکھنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ حیدر علی بولا، استاد جی فکر نہ کرو، جس طرح کہو گے اسی طرح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران نے کہا، خچر ہم 1 نہیں 2 ہی لے کر جائیں گے، اس سے ہمارے وقت کی بچت ہوگی۔ ہمیں ایک خچر کے ساتھ پیدل نہیں چلنا چاہیے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، دونوں خچروں کے کھروں کے ساتھ کپڑے کی گدیاں بنا کر لپیٹنی ہوگی تاکہ پتھروں پر ان کے چلنے سے رات کے وقت آواز پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا، حیدر علی نے کہا۔ جس رات ان دونوں کمانڈو مجاہدوں کو اپنے مشن پر نکلنا تھا، اس روز شام کو ہی حیدر علی دونوں خچر خفیہ ٹھکانے پر لے آیا۔ وہیں اس نے ان کے کھروں کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے کپڑے کی گدیاں بنا کر لپیٹ کر باندھ دی۔ ایک ایک پستول اور کمانڈو چاقو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔
رات کو انہوں نے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر صرف سبز چائے کی ایک ایک پیالی خشک ٹوسٹ کے ساتھ پی۔ کھانا انہوں نے اس خیال سے نہ کھایا کہ کہیں ان پر کسی وقت غنودگی نہ طاری ہو جائے۔ دونوں نے اپنا دیہاتی لباس اتار کر سیاہ کمانڈو پتلونیں اور جیکٹیں پہن لی، سروں پر سیاہ رومال باندھ لیے۔ اندھیرے میں بھی منظر دکھانے والی دوربین حیدر علی کی بجائے عمران نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ لیڈر انہیں رخصت کرنے خفیہ ٹھکانے کے آخری کنارے تک آیا۔ تینوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مشن کی کامیابی کی دعا مانگی۔ انہوں نے لیڈر سے ہاتھ ملایا اور خچروں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ حیدر علی کا خچر آگے آگے تھا۔ رات کی تاریکی میں بھی وہ بڑے تجربہ کار گائیڈ کے فرائض نبھا رہا تھا۔ وہ سارے خفیہ راستوں کو جانتا تھا۔ انہیں جنوب کی پہاڑی وادی والے ٹیلے کی طرف جانا تھا۔ وہیں فوجی ہیلی پیڈ تھا۔ وہ درختوں کے نیچے پہاڑی راستوں پر جھاڑیوں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہیلی پیڈ کی ٹیلے تک پہنچتے پہنچتے انہیں کافی وقت لگ گیا۔ اس دفعہ وہ ٹیلے کے عقب میں آنے کی بجائے اس کے مشرقی جانب خچروں کو لے کر آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک محفوظ فاصلے پر خچروں کو روکا اور نیچے اتر کر درختوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عمران نے دوربین لگا کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے جنگل کا زرد رنگ کا منظر نظر آ رہا تھا۔ سامنے ٹیلے کی جانب کوئی فوجی پہرے دار نہیں تھا۔ اس نے دوربین حیدر علی کو دیتے ہوئے کہا، اس وقت ٹارگٹ خالی ہے، شاید کچھ دیر بعد کوئی گشتی دستہ اندھیرے سے گزرے، ہمیں اسی جگہ کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ حیدر علی دوربین لگا کر دیکھنے لگا۔ ٹیلے کے آس پاس کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھے ٹیلے کی دوسری طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھ آنا چاہیے کہ ہیلی پیڈ پر سیکیورٹی گارڈ کی کیا صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے رات کے وقت کولسٹرول بموں والے کمرے کے باہر فوجی پہرا لگا دیا گیا ہو۔ عمران نے آہستہ سے کہا، دیان سے جانا، اللہ حافظ و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر حیدر علی اٹھا اور اندھیرے میں درختوں کے نیچے جھکے جھکے ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا۔ حیدر علی بھی تربیت یافتہ کمانڈو مجاہد تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کے اندھیرے میں دشمن کی مورچوں کی طرف ایڈوانس کرنے میں کن حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ ٹیلے کے پاس آ کر وہ ٹیلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں دوربین لگا کر دیکھنے لگا۔ یہ دوربین وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی پہرا وغیرہ نہیں ہے تو وہ ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ ٹیلے کی چوٹی کے قریب آ کر وہ زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ وہاں بھی اس نے دوربین لگا کر ماحول کا پورا جائزہ لیا۔ کچھ دیر وہیں جھاڑیوں اور گھاس میں چھپا گردن اٹھا کر لیٹا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اوپر کوئی گشتی دستہ دوسری طرف نمودار ہو، مگر ایسا نہ ہوا۔ تب اس نے چوٹی کے آخری کنارے پر آ کر دوربین لگا کر نیچے نظر ڈالی۔ کمانڈو عمران کا اندیشہ درست نکلا۔ کولسٹرول بموں والے کمرے یا کوٹھڑی کے باہر ایک فوجی پہرے پر موجود تھا۔ حیدر علی پہرے دار کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور مغرب کی جانب ٹیلے کی ڈھلان سے اترنے لگا۔ نیچے وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں سے انہوں نے ٹارگٹ پر شب خون مارنا تھا۔ اس نے ٹیلے کی دیوار کی اوٹ میں سے گردن نکال کر دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف چند گزوں کے فاصلے پر بموں والی کوٹھڑی کی عقبی دیوار تھی۔ وہ زمین پر لیٹ کر سانپوں کی طرح رینگتا ہوا کوٹھڑی کے قریب ہو گیا اور اب اس نے کوٹھڑی کے سامنے کی جانب دوربین لگا کر دیکھا۔ اس طرف کوٹھڑی کا دروازہ تھا اور دروازے کے باہر ایک بھارتی سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اور وہ چل پھر کر یا ٹہل کر پہرا دے رہا تھا۔ سامنے ہیلی پیڈ پر ہیلی کاپٹر خاموش کھڑا تھا۔ دور پیچھے بارک کے باہر کھمبے پر بلب جل رہا تھا۔ کوٹھڑی کے اوپر بھی دروازے کے اوپر ایک بلب روشن تھا۔ حیدر علی خاموشی سے وہیں سے پیچھے ہٹ گیا اور زمین پر رینگتا ہوا ٹارگٹ سے کافی پیچھے آ کر اٹھا اور جھک کر چلتا عمران کے پاس آ گیا۔ عمران نے اندھیرے میں اسے دور سے آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ حیدر علی نے آہستہ سے کہا، اس طرف سے ٹارگٹ تک راستہ صاف ہے، صرف ایک فوجی پہرا دے رہا ہے۔ عمران نے کہا، ہمیں کھڑکی کا پٹ اکھاڑ کر اندر داخل ہونا پڑے گا، اس سے آواز ضرور پیدا ہوگی، ہمیں پہلے پہرے پر کھڑے سپاہی کو قابو کرنا ہوگا۔ حیدر علی بولا، یہ کوئی اتنا بڑا فوجی کیمپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے فوجی آدھی رات کے بعد چلا جائے۔ وہ نہیں بھی جا سکتا، عمران نے کہا۔ حیدر علی بولا، تو پھر اسے قابو کرنے کے بعد بے ہوش کر کے ایک طرف ڈال دیں گے، یہی کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں چل پڑنا چاہیے، ادھر مجھے کوئی فوجی گشتی دستہ نہیں ملا، چلو۔ یہ کہہ کر عمران اور حیدر علی اٹھے اور ایک دوسرے کے دائیں بائیں ہو کر چلنے لگے۔ سنبھل کر رک رک کر دائیں بائیں سے چوکنے ہو کر چلتے چلتے وہ ٹیلے کی دیوار کے پاس آ گئے۔ یہاں وہ جھک کر چلنے لگے۔ ٹیلے کی دیوار کی دوسری جانب کولسٹرول بموں والی کوٹھڑی کی عقبی دیوار تھی۔ حیدر علی نے ایک کالی چادر کمر کے ساتھ باندھ رکھی تھی۔ وہ زمین پر اوندے لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے کوٹھڑی کی عقبی دیوار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوٹھڑی کے آگے جو سپاہی پہرا دے رہا تھا وہ ایک سٹول پر سر جھکائے اس طرح بیٹھا تھا کہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کی سٹین گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ حیدر علی نے عمران کے کان میں سرگوشی کی، میں اس کی سٹین گن اٹھا لاتا ہوں۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا، میرے پیچھے آ کر دیوار سے 5 فٹ کے فاصلے پر چھپ کر لیٹ جاؤ۔ حیدر علی نے ایسا ہی کیا۔ عمران نے کوٹھڑی کی عقبی دیوار کے نیچے آ کر جیب سے کمانڈو چاقو نکال لیا۔ کھڑکی اس سے 4 فٹ اونچی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ بند تھے۔
عمران چاقو ہاتھ میں لے کر اٹھا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوربین لگا کر ایک نظر چاروں طرف ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چاقو کے نوک کھڑکی کے ایک پٹ کے ساتھ لگا کر ذرا دبایا تو کھڑکی کا پٹ کھل گیا۔ عمران حیران سا ہو کر رہ گیا، کھڑکی اپنے آپ کیسے کھل گئی؟ وہ سمجھ گیا کہ دن کے وقت جو دو فوجی ایمونیشن کی چیکنگ وغیرہ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کھڑکی کھولی تھی تو اسے بند کرنے کے بعد چٹخنی لگانا بھول گئے تھے۔ عمران نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا اور حیدر علی کو اندھیرے میں ہاتھ ہلا کر آگے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آ گیا، دونوں کھڑکی میں سے اندر اتر گئے۔ عمران نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا کیونکہ کوٹڑی میں ایک کمزور روشنی والا بلب چھت کے ساتھ روشن تھا۔ کوٹڑی میں 6-7 لکڑی کے بکس پڑے تھے، یہ سارے بکس کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے بکسوں کو جھک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک بڑے بکس میں کولیسٹرول بم رکھے ہوئے تھے۔ عمران نے اشارہ کیا، حیدر علی نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی چادر کھول کر فرش پر بچھا دی۔ عمران نے بڑی احتیاط سے ایک ایک کر کے بکس میں سے 7 کولیسٹرول بم نکال کر چادر پر ساتھ جوڑ کر رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے خود بڑی احتیاط کے ساتھ انہیں چادر میں باندھا اور حیدر علی کو اشارہ کیا۔ حیدر علی نے گٹھڑی اٹھا لی۔ یہ بم زیادہ بڑے نہیں تھے، میڈیم سائز کے تھے مگر بے حد تباہ کن اثرات رکھتے تھے۔ اس قسم کے بم عمران پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور وہ ان کی تباہی کا بھی مشاہدہ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے کھڑکی سے باہر اتر گئے۔ کھڑکی کے باہر آنے کے بعد عمران نے کھڑکی کے دونوں پٹ اچھی طرح سے بند کر دیے اور دوربین لگا کر ماحول کا جائزہ لیا۔ جنگل میں اسے کوئی ہلتا ہوا ٹارگٹ دکھائی نہ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک عام فوجی ہیلی پیڈ تھا اور کوئی اتنا بڑا ایمونیشن سینٹر بھی نہیں تھا کہ وہاں فوج کو زیادہ پہرا لگانے یا گشتی دستے کی گشت کروانے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ کوٹھڑی کے باہر پہرا دینے والا جوان بھی سو گیا تھا۔ وہ کولیسٹرول بموں کی گٹھڑی کے ساتھ اس جگہ پر آ گئے جہاں درختوں کے نیچے ان کے خچر کھڑے تھے۔ عمران نے بموں والی گٹھڑی اپنے خچر پر رکھی اور پھر دونوں جلدی سے خچروں پر سوار ہو کر درختوں میں ایک طرف چل پڑے۔ خچروں کے کھروں پر کپڑے کی گدیاں لپٹی ہونے کی وجہ سے چلنے میں آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہندو لالے کے فارم تک پہنچتے پہنچتے انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ خچروں پر لدے ہوئے بموں کی وجہ سے وہ انہیں تیز نہیں چلا رہے تھے۔ ان کو احساس تھا کہ ان کے لیے وقت بے حد قیمتی ہو گیا ہے اور انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے 1-8 گھنٹے کے اندر اندر کر ڈالنا ہوگا۔ ہندو لالے کے فارم کے قریب آ کر انہوں نے ایک خچر کو وہیں چھوڑ دیا۔ جس خچر پر بم لدے ہوئے تھے اسے ساتھ لیا اور ایک کھیت میں سے گزر کر ہندو لالے کے کاٹیج کے پیچھے اندھیرے میں رک گئے۔ عمران نے حیدر علی سے سرگوشی میں کہا، یہ معلوم کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس لکڑی کے مکان کے اندر کوئی سو تو نہیں رہا۔ دوسرے چوکیدار کہاں پر ہیں؟ تم یہی ٹھہرو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حیدر علی کو وہیں اندھیرے میں چھوڑ کر عمران تیزی سے ہندو لالے کے کاٹیج کی باڑ پھلانگ کر مکان کے عقبی لان میں آ گیا۔ مکان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات سرد تھی۔ مکان کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کاٹیج نما مکان کے 2 کمرے تھے، دونوں کے دروازے بند تھے اور باہر تالے لگے ہوئے تھے۔ مکان کے عقبی برآمدے کی دیوار کی کھڑکی کے اوپر سے ٹیلی فون کی تار جا رہی تھی۔ عمران کے ہاتھ میں پہلے سے کمانڈو چاقو تھا۔ اس نے تار کو نیچے کھینچ کر کاٹ دیا تاکہ اگر اتفاق سے یہاں کوئی چوکیدار وغیرہ موجود ہو تو وہ طیارے کی انجن کی گڑگڑاہٹ سے جاگ کر کسی جگہ ٹیلی فون نہ کر دے۔ چوکیدار اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاٹیج کی کھیتوں والی دیوار کے پیچھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما کوٹھڑی تھی۔ عمران دوڑ کر حیدر علی کے پاس آ گیا، اسے ساری بات سمجھائی اور اسے ساتھ لے کر کوٹھڑی کے پاس آ گیا۔ کوٹھڑی کے اندر مدھم روشنی کو عمران نے دیکھ لیا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ بند تھا، اس پر تالا بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ حیدر علی نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ عمران کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ چوتھی 5ویں بار دستک دینے کے بعد اندر سے کسی نے نیند بھری آواز میں پوچھا، کون ہو بھیا؟ عمران نے کہا، مجھے لالا جی نے ایک ضروری پیغام دے کر بھیجا ہے، جلدی سے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، سامنے ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر پہاڑیا کمبل اوپر کیے کھڑا تھا۔ ایک طرف سے حیدر علی نے پستول اور دوسری طرف سے عمران نے چاقو اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا اور کہا، چپ چاپ پیچھے آ جاؤ۔ یہ چوکیدار تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سمجھ گیا کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمران نے حیدر علی سے کہا، اسے چارپائی کے ساتھ باندھ دو۔ حیدر علی نے جلدی جلدی چارپائی کی رسی نکال کر چوکیدار کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ حیدر علی اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے لگا تو عمران نے اسے روک دیا اور چوکیدار سے پوچھا، گھر میں اور کون کون ہے؟ چوکیدار نے کپکپاتی آواز میں کہا، کوئی نہیں مہاراج، لالا جی شہر میں ہوتے ہیں۔ عمران نے حیدر علی کو اشارہ کیا۔ اس نے چوکیدار کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ کوٹھڑی کی بتی عمران نے بجھا دی۔ باہر نکل کر کوٹھڑی کو کنڈا لگایا اور حیدر علی سے کہا، خچر کو طیارے کے پاس لے آؤ۔ سینا طیارہ کچھ فاصلے پر کھیت کے کنارے کھڑا تھا۔ عمران طیارے کے پاس آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے طیارے کا تیل چیک کیا۔ طیارے کی ٹینکی بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمران نے انجن اور طیارے کے ضروری آلات چیک کیے، وہ بھی اپنی جگہ پر درست حالت میں تھے۔ یہ 2 سیٹوں والا طیارہ تھا، ایک سیٹ آگے تھی جو پائلٹ کی سیٹ تھی، ایک سیٹ پیچھے تھی جہاں کھیتوں میں سپرے کرنے والا یا اوپر سے اشتہار وغیرہ پھینکنے والا بیٹھتا تھا۔ عمران نے طیارے سے اتر کر کاٹیج کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں اسے حیدر علی خچر کو لے کر آتا دکھائی دیا۔
उसने आते ही पूछा, तेल की क्या पोजीशन है? टैंकी फुल है, इमरान ने कहा। अब जल्दी से बम नीचे रखो। उन्होंने बड़ी एहतियात से कोलेस्ट्रॉल बमों वाली गठड़ी खच्चर पर से उतार कर त्यारे के करीब ही रख दी। इमरान ने उसे खोला, 7 कोलेस्ट्रॉल बम निकाल कर वहीं एक कतार में रख दिए और उनके करीब बैठकर एक एक करके उनके सेफ्टी फ्यूज निकाल दिए। फिर हैदर अली ने कहा, मैं त्यारे में जाता हूँ, मुझे ऊपर पकड़ा देना। वो त्यारे की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। सीट का दरवाजा खुला था। उसने 7 के 7 बम सीट के आगे एक कतार में रख दिए। इमरान त्यारे की अगली सीट पर हैदर अली की तरफ रुख करके बैठ गया। उसने एक कोलेस्ट्रॉल बम बड़ी एहतियात के साथ दोनों हाथों में उठाया और उसकी नोक का रुख नीचे की तरफ करके हैदर अली से कहा, जब मैं तुम्हें यस का इशारा करूं तो तुम बिल्कुल इस पोजीशन में बम को दोनों हाथों में उठाकर नीचे छोड़ देना। इसके बाद इमरान ने आहिस्ता से बम को नीचे दूसरे बमों के साथ लिटा दिया। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, ये बम ना तो ज्यादा वजनी थे और ना ही हजम में बड़े थे। बस इन्हें एक टेक्निक के साथ सीधे रुख पर पकड़कर हाथ से छोड़ देना था। ये टेक्निक इमरान ने हैदर अली को अच्छी तरह से समझा दी थी। हैदर अली कोई अनाड़ी नहीं था, तरबियत याफ्ता कमांडो था। इसके बाद इमरान ने हैदर अली से कहा, खिड़की बंद कर लो और यहीं बैठे रहो, मैं इंजन स्टार्ट करने लगा हूँ। उसने त्यारे के छोटे इंजन का बटन दबा दिया और नीचे उतरकर त्यारे के एक पर को पकड़कर जोर से नीचे किया। 2-3 बार ऐसा करने से त्यारे के पर चलने लगे। इमरान जल्दी से पायलट की सीट पर आकर बैठ गया और उसने त्यारे को आगे बढ़ाया। वो बिल्कुल एक मोटर कार की तरह रनवे पर चलने लगा। इमरान की फ्लाइंग क्लब की ट्रेनिंग उसके काम आ रही थी। त्यारा जाफरान के खेतों के दरमियान छोटी सी पट्टी पर दौड़ने लगा। इंजन की आवाज जरूर पैदा हो रही थी, मगर वहां सिवाय इन दोनों की इंजन की आवाज सुनने वाला सिर्फ एक चौकीदार ही था जो अपनी झोंपड़ी में बंधा पड़ा था। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता त्यारे की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी।